حسین ابن علی کا تذکرہ ہے۔ اب میں ذاکر اہل بیت جناب نذیر حسین صاحب سے استدعا کرتا ہوں کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور فضائل و مسائل محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ صلوات علی بابا۔ اگر جناب نیاز بنارسی صاحب میری آواز سن رہے ہیں تو وہ بھی اسٹیج کے پاس۔ اوکے شکریہ۔ پھر بھی سارے حضرات بلند آواز میں صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ جو رضاکار ہیں باہر کھڑے ہیں، ان سے التماس ہے کہ یہ جو پنکھے ہیں انہیں وہ چلوا دیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ والی بھی بلند آواز میں صلوات پڑھو محمد و آل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد ابوالقاسم محمد المصطفیٰ احمد المجتبی نور میں نور اللہ بشیرا و نذیرا۔ صلوات۔ مخلص و زاہد کو جزا ملتی ہے اور منافق کو سرعام سزا ملتی ہے، اور مجلس شبیر میں امید کا کاسہ لے کر جو بھی آئے اسے زہرا کی دعا ملتی ہے۔ صلوات۔ شان علی دشان ربائی پیش کردہ ایک بلند آواز میں صلوات پڑھو محمد۔ مدائے حب علی کا عنوان نظر آتا ہے، مدائے حب علی کا عنوان نظر آتا ہے، مجھ کو ہر لفظ میں ایمان نظر آتا ہے، اور جب تصور میں ابھرتا ہے علی کا چہرہ، مسکراتا ہوا قرآن نظر آتا ہے۔ صلوات
माशाअल्लाह बुलंद आवाज में सलवात उच्ची आखिरी रबाई और उसके बाद दो या त्रै दौड़े जिक्र मसाइब थे। एक बुलंद आवाज में सलवात पढ़ो मोहम्मद। दिल उसका मुखालिफ की तरफ बढ़ता था, पूरी तवज्जो नाम मौला। दिल उसका मुखालिफ की तरफ बढ़ता था और जोश अकीदत का उसे चढ़ता था, और जब सामने आता था अली के कुरान मालूम नहीं कौन किसे पढ़ता था। सलवात मोहम्मद। अर्ज कर आएं पजवे दी पैया बाबा साई ते डोवी रसगर दे चले माशा अल्लाह टुरदा होसी मेरा वीरन होले होल। ए चमन बतूल दा नाजुक गुल है, रखी अमड़ी धुप तो ओले। बीबी आदि है मैं सुनिया है विच करबल दे रंदे गरम हवा दे शोले। किबला मेरी सैन अपने बाबा हुसैन को खत लिखती पई है। एक खत लिखे छोटा जे गठी एक राबी नू दिती है। आवाज एक किस्मत दे नाल अगर मेरा बाबा हुसैन मिली है, मेरा खत मेरे बाबा हुसैन नू देवे, देखे कहीं गैर महरम नू ना देवे। मैं हुसैन सरदार दी धीया, हुसैन ने मातमदार इराबी टुरदा टुरदा आया इराक दे विच। किबला वेले सरहद करबलात पहुंचे। एक शामी को पूछे यार ए जट्टिसा जरा यसरब दा सरदार हुसैन मदीने दा नवाब हुसैन उन्हें इस जात केड़ी जात कयाम कीते। ए राबिया दे ए जरा सामने तत्ते डिबे दे गरीब जे बैठे एदा नाम हुसैन है। किबला टुरदा टुरदा आका दे कोल दे वेले राबिया है सैयद आवाज यार जल्दी कर मैनू तेरी इंतजार मैनू मेरे धी दी मेरे धी दी खत मैनू देवे आ। हुसैन ने मातमदार जे वेले मेरे आका ने खत पढ़े सैन ने लिखा है बाबा जड़े वेले दा तुसा मदीने टुर गए हो मेरी अगे नालों ज्यादा बीमारी वध गई। आवाज ही बाबा जड़े वेले मेरे वीर अकबर दी शादी करे मैनू जरूर बुलावे। हुसैन ने मातमदार दूजी दूजी गल सैन लिखती पई है वीरान मदीना दसदा बाबा ते रंग लाया बन बरकू तड़े बाजों कौन तसलियां देवे बीमार तड़ी दुख तरकू। हुसैन ने मातमदार जो खत मेरा आका पढ़ रहे उन्होंने तीरां दी बारिश शुरू हुई है। किबला इराबी आवाज करके कहते मौला ये कौन हैं जेड़े तेरे ते तीर बरसा रहे हैं। आवाज ये मेरा नाने मोहम्मद उम्मतन मुसलमान हैं। अगर मौला इजाजत होवे मैं इन्हां दे नाल कोई गल कर लवां। हाँ इराबी ओ मेरी निखरी धी दा कासद इजाजत है। किबला जड़े वेले इजाजत मिली है इराबी आवाज करके कहंदा इंसाफ करो ए तन अतहर ते अगे तीरां दी कोई थोड़े भल मौत अकबर दे मारे को हुण क्या मारन दी लोड़। मैं कासद हाँ दी निखड़ी दीदा जकुआ घर विच छोड़े ए खत को पढ़ के खुद मर वैसी जड़ा दिता सू दाग वछोड़े। नियाज बनारसी साहब से इस्तदा करता हूँ कि वो मिंबर पर तशरीफ़ लाएं और मोमिनीन को अपने कलाम से नवाजें। सलावत पढ़ें बाबा से बुलंद।
نظر آتی ہے، ہر شوق یہ تحریر نظر آتی ہے، بنتی ہوئی تقدیر نظر آتی ہے، عرفان علی جسے بھی ہو جاتا ہے اللہ کی تصویر نظر آتی ہے۔ چار مصرع اور مرزا فرمائیں۔ قرآن میں بات کھل گئی روز مباہلہ، قرآن میں بات کھل گئی روز مباہلہ، جھوٹی حدیث دھل گئی روز مباہلہ، لائے رسول ایک ہی بیٹی کو اپنے ساتھ، رشتوں کی بات کھل گئی روز مباہلہ۔ چار مصرع اور مزہ فرمائیں۔ کیوں کر لے عقیدت سے کنارہ پانی، کیوں کر لے عقیدت سے کنارہ پانی، ہے مہر میں زہرا کے یہ سارا پانی، یہ شور تلاطم نہیں دریا میں نیاز کرتا ہے یزیدوں پہ تبرہ پانی۔ توحید کے دیوانے آپس میں جھگڑتے ہیں، توحید کے دیوانے آپس میں جھگڑتے ہیں، حیدر کے غلاموں کے ایمان پہ بگڑتے ہیں، لیکن وہی دیوانے ہر سال بقصد حج جا کر در حیدر پہ سب ناک رگڑتے ہیں، اور عقیدت کام میں لاتے علم پتھر پہ گڑ جاتا، عقیدت کام میں لاتے علم پتھر پہ گڑ جاتا، میرے مشکل کشا کو مان لیتے کیا بگڑ جاتا، یہ 39 دن اے سورباؤ کیا کیا تم نے، علی کا نام لے لیتے در خیبر اکھڑ جاتا۔ چار مصرع اور مزہ فرمائیں۔ فضیلت اہل حق کی کیوں کسی گمراہ سے پوچھو، فضیلت اہل حق کی کیوں کسی گمراہ سے پوچھو، کسی کے رتبے عالی کو عالی جا سے پوچھو، غلو کا دیتے ہو الزام حیدر کے غلاموں کو، علی کعبے میں کیوں پیدا ہوئے اللہ سے پوچھو۔ ایک سلام کی چند شعر ملاحظہ فرمایا آپ نے صاحب۔ تا حشر ہو سکے گی نہ تنکیر لا الہ، تا حشر ہو سکے گی نہ تنکیر لا الہ، قائم ہے شہ کے خون سے تعمیر لا الہ، اور واجب ہے کلمہ گو پہ اطاعت حسین کی، قبضے میں ہے حسین کے جاگیر لا الہ، اور اب تک سرے بریدہ سے کوئی نہ کر سکا، شبیر کر گئے ہیں جو تقریر لا الہ، اور چہرے پہ مل کے اصغر غنچہ دہن کا خون، شبیر نے دکھائی ہے تصویر لا الہ۔ شعر ملاحظہ فرمائیے، انسان کیا ملک بھی لگاتے ہیں آنکھ سے، خاکے در حسین ہے اکسیر لا الہ، اور یہ بہ جاتی، شعر ملاحظہ فرمائیے خاص طور سے، بہ جاتی موم بن کے، بہ جاتی موم بن کے یہ توق اور بیڑیاں، زین العوا کو جکڑے تھی زنجیر لا الہ، اور جس کے حسین اس کا خدا اس کے ہیں رسول، دامن حسین کا ہے کہ جاگیر لا الہ، اور گردن سے سر سے شانوں سے دستے بریدہ سے، گردن سے سر سے شانوں سے دستے بریدہ سے، ساحل پہ کی ہے شیر نے تفسیر لا الہ، اور توحید پر نہ آئے گا حرف حشر تک، بنیاد ہے الہ کی شبیر لا الہ، اور شبیر ہیں نیاز بنا لا الہ کی،
کس کی مجال ڈھائے جو تعمیر لا الہ. مومنین حضرات، یہ اعلان سماعت فرما لیں کہ جمعرات کو علم حضرت مولا عباس علیہ السلام برآمد ہوگا. جمعرات کو یعنی جمعرات گزر کے جو شب آئے گی، جمعرات کو علم حضرت مولا عباس علیہ السلام برآمد ہوگا، اور جمعہ کو مہدی شہزادہ قاسم علیہ السلام برآمد ہوگی. ہفتہ کو جھولا شہزادہ علی اصغر علیہ السلام برآمد ہوگا، اور اتوار کو عاشور کا دن ہے اور شبیہ ذوالجنہ امام حسین علیہ السلام برآمد ہوگی اتوار کے روز. صلوات پڑھیں بابا جی. آپ جتنی اونچی ربائی پڑھیں گے اس سے اوپر رکھ کے میں ربائی کا مصرع بولوں گا. صلوات پڑھیں بابا جی. یہ غالباً شجر کی ربائی ہے کہ لڑکھڑائی جو زبان نطق جلی یاد آیا. لڑکھڑائی جو زبان نطق جلی یاد آیا، مشکلیں سر جو پڑی حق کا ولی یاد آیا. لڑکھڑائی جو زبان نطق جلی یاد آیا، مشکلیں سر جو پڑی حق کا ولی یاد آیا. زندگی بھر تو نے بدبخت مکرنا سیکھا، زندگی بھر تو نے بدبخت مکرنا سیکھا، موت جب سامنے آئی تو علی یاد آیا. صلوات پڑھیں بابا جی. کچھ حضرات ویڈیو کیسٹس کے بارے میں کافی پریشان ہیں، تو ان سے یہ میری استدعا ہے کہ وہ کل اپنی اپنی فرمائش کے مطابق علماء اور ذاکرین کا نام لکھ کر کاغذ ایک اپنے اپنے ساتھ لے آئیں، تو اس کے بعد ہم ان کو انشاءاللہ کیسٹیں جو ہیں ان کے مزاج کے مطابق پہنچا دی جائے گی. صلوات پڑھیں بابا سے بلند. علامہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید غلام حسین رضا آغا صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. صلوات پڑھیں بابا. صلوات پڑھیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي العربي القرشي الأبطحي التام صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المعمود الأحمد أبي ولا سيما على ابن عمه وخليفته في أمته أمير المؤمنين ويعصوب الدين وقائد الغر المعجلين وقاتل المشركين ومقاتل الناكسين والمارقين والقاسطين مصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين ويعصوب الدين والإيمان كلمة الرحمن باب الأمن والأمان السابق بالإحسان والشاهد بالإيمان
كاسر الأصنام والأوثان الذي زوج على العرش بخير نسوان مصداق مرج البحرين يلتقيان والإمام المظفر وشجاع الغضنفر قاسم طوبى وصقر أبي شبيب وشبر قال باب الخيبر ساقيا لحوض الكوثر الذي سمته أمه حيدر والإمام المختار وقاتل المنافقين والكفار قسيم الجنة والنار والصاحب ذي الفقار مصداق قول النبي المختار لأعطين الراية غدا رجلا كرارا غير فرار ومزر العجائب ومزر القرايب ومفرق الكتاجب والنقطة دائرة المطالب الذي حبه فرض على العاذر والغائب أسد الله الغالب الغالب على كل غالب المطلوب لكل طالب إمام المشارق والمغارب مولانا مقتدانا وهادينا الإمام النجم الثاقب علي بن أبي طالب وآلهم الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من الظلمات من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلوات عزیزان ایمان، ہم اپنے ولایت کے موضوع پر مسلسل ہیں. گفتگو ہماری بالاتصال بلا فصل چل رہی ہے. مولائیوں کا مجمع ہے، علی کے غلام ہیں اور علی کا ذکر ہے. ایسے میں یقیناً عبادت بالائے عبادت ہے اور یہ عبادت مقبولہ ہے. جتنی عبادتیں ہیں اس کے لیے شرط قبولیت کی ہے کہ خدا قبول کرے، لیکن علی کے ذکر کرنا اور ذکر سننا اس کے لیے خدا نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا کہ یہ ذکر علی کرنا یا ذکر علی سننا یہ مقبولہ عبادت ہے. ایک صلوات پڑھیں مجھے. تو ہم حضور گفتگو کرتے ہوئے اس منزل تک پہنچے کہ علی ولی اللہ کہنا ضروری ہے، اور خصوصاً ایمان والوں کو علی ولی اللہ کہنا چاہیے. صاف بات ہے، 2 اور 2 4 کی طرح علی ولی اللہ علی والے پر ناگوار نہیں گزرے گا. جو اعتراض کرے گا وہی ہوگا کہ جو علی والا نہیں ہوگا.
تو یہ نہ سمجھیے کہ کوئی علی والا کبھی علی ولی اللہ پر اعتراض کرتا ہے، اگر کر لے تو علی والا نہ رہے، فیصلے کی منزل ہے۔ اور پھر ایسا ہے یہ کہ سرکار دو عالم نے اپنی ساری تبلیغ میں ایسی سختی اور ایسا اہتمام نہیں کیا جتنا علی ولی اللہ پہ کیا۔ کسی بھی مقام پر ایسی سختی نہیں، مگر اس منزل پر خود خدا نے بھی کی۔ تو فما بلغت رسالتہ، اگر تم نے اعلان ولایت نہیں کیا ہے حبیب اے رسول، تو یاد رکھو کار رسالت ہی انجام نہیں دیا۔ تو کتنی تہدید ہے خدا کی جانب سے، ساری رسالت کی ساری خدمتیں ایک طرف اور ایک اعلان علی ولی اللہ ایک طرف۔ تو اب آپ دیکھیں اعلان پر ساری آپ کی میری نہیں، خاتم النبیین کی خدمتیں ہٹ جاتی ہیں۔ تو اب کوئی علی ولی اللہ کا اقرار نہ کرے تو بچے گا کیا؟ ایک موحد ہوتا ہے، ایک مسلم ہوتا ہے، ایک مومن ہوتا ہے۔ اگر خدا کی وحدانیت کا اقرار کر لے اور رک جائے تو وہ موحد ہے۔ موحد ہو کر بھی آدمی منافق ہوگا، مسلم نہیں ہو سکتا۔ لیکن جیسے ہی کہا محمد رسول اللہ تو اسلام قریب آ گیا، مسلم کہلایا۔ ایک موحد تھا، دوسرا مسلم بنا، اگر یہیں رک گیا تو مسلم ہی رہا، ایک قدم آگے بڑھ نہ سکا۔ لیکن اگر پھر آگے بڑھا کہ علی ولی اللہ، تو ایمان نے بڑھ کر پیشانی چومی اور حق نے بڑھ کر لبوں کے بوسے لیے، دعائے علی آئی، رسول مسکرائے، یہ مومن ہوا، اب کامل ہوا۔ تو موحد، مسلم، مومن، موحد کی نشانی لا الہ الا اللہ، مسلم کی نشانی محمد رسول اللہ، مومن کی نشانی علی ولی اللہ۔ اب مومن تنہا علی ولی اللہ نہیں کہتا، بلکہ اس کے پاس لا الہ الا اللہ کہہ کے موحد بھی ہوتا ہے، محمد رسول اللہ کہہ کے مسلم بھی ہوتا ہے، علی ولی اللہ کہہ کے مومن بنتا ہے۔ یعنی توحید و اسلام و ایمان تینوں چیزیں اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو وہ علی والا کہلاتا ہے۔ دنیا والے جان لیں کہ 72 مسلم ہیں مگر مومن ایک فرقہ ہے، ایک فرقہ مومن ہے۔ یا لفظ کو ہٹا کے عرض کروں کہ اسلام کے 73 فرقوں میں 73 کے 73 کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، 73 کے 73 کہتے ہیں محمد رسول اللہ، لیکن علی ولی اللہ کہ 72 خاموش تو ایک فرقہ کہتا ہے علی ولی اللہ۔ 72 ایک طرف ہو گئے، ایک طرف۔ اب رسول کی حدیث پڑھیے، ستفترق امتی الی 73 کلہم فی النار الا فرقۃ واحدہ، میری امت 73 فرقوں پر منقسم ہوگی، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ ایک جنت میں جائے گا۔ اس میں لمبی چوڑی بحث کی ضرورت نہیں، سامنے بات ہے کہ 72 کے پاس کیا نہیں آئے جو 73ویں کے پاس ہے۔ صرف ایک علی نہیں، سب ہے۔ 73 کے پاس سب ہے مگر 72 کے پاس علی نہیں ہے۔ 73ویں کے پاس آخری ایک فرقے کے پاس علی ہے۔ کیا کہنے، ایک علی نہیں تو بھی جنت نہیں۔
اور ایک علی ہے تو جنت ہے. آواز آئے گی تو کیا سوچ رہا ہے؟ علی کی نفی کی جائے, علی کو ہٹایا جائے تو بچے گا کیا؟ علی کی منفی کی جائے تو کہیں پر کچھ ملتا نہیں ہے. کیا نہیں معلوم خیبر کے میدان میں خدا نہیں تھا؟ خدا کا وجود نہیں تھا؟ رسول تھا, قرآن تھا, صحابہ تھے, مسلمان تھے, سب تھے, ایک علی نہیں تھا. سب تھے, ایک علی نہیں تھا. فتح نہیں ملی. 39 دن تک, ایک کم 40 دن تک مسلمان جاتے رہے, آتے رہے, آہستہ جاتے رہے, تیزی سے آتے رہے. صلوات پڑھیں. جب تک علی نہیں آئے فتح ہی نہیں ہوئی. اسلام تھا, سب کچھ تھا, خود سرکار دو عالم کا وجود تھا. اب کوئی یہ نہ کہے کہ رسول سے علی کو بڑھا رہے ہیں, رسول موجود, اس کے باوجود فتح نہیں ہوئی جب تک کہ علی نہیں آئے. تو سنیے, رسول بتاتے ہیں, لوگوں کے ذہنوں کو موڑتے ہیں کہ دیکھو اگر تنہا میرے وجود سے تمہیں سب مل جائے تو دنیا کہے گی رسول کافی. یہ پرانی عادت ہے نا, قرآن کو دیکھ کر کہا قرآن کافی, ایسے ہی کہتے رسول کافی. کہا نہیں, نہ قرآن کافی نہ میں کافی جب تک علی نہ آئے. کوئی چیز کافی نہیں ہے. بتلا رہے نبی اعظم, علی یا آل علی معصومین. یہی چیز میں اپنے اس قول کو مضبوط بنانے پھر ایک روایت کا سہارا لے لوں مختصراً. وہ یہ, امام حسین کی ولادت ہوئی, آپ سنے ہوئے ہیں. امام حسین کی ولادت ہوئی, فرشتے آئے, ایک فرشتہ معظم تھا وہ بھی آیا, کہا یا رسول اللہ مبارک ہے, تہنیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, بہت خوش ہیں, بیٹا پیدا ہوا. کہا ہاں, آج مجھے اللہ نے دوسرا بیٹا دیا. حسن کی ولادت پہلے ہوئی, حسین کی ولادت بعد میں. کہا دوسرا بیٹا دیا, بڑا خوش ہوں, جس کو جو مانگنا ہے مانگ لے. پہلے بھی رحمت للعالمین, اوپر سے رحمت للعالمین, اور جوش میں کہ جس کو جو مانگنا ہو مانگ لے. ایک مرتبہ فرشتے نے کہا یا رسول اللہ میں معذب ہوں, ایک جزیرے میں ڈال دیا گیا ہے, یہ آپ کو بیٹا پیدا ہوا ہے, آپ نے فرمایا ہے مجھے معاف فرما دیں, آپ معاف کر دیں تاکہ مجھے پر مل جائے, پھر میں بزم ملائکہ میں واپس چلے جاؤں. رسول اللہ فرما چکے تھے جس کو مانگنا ہے مانگ لے. جیسے ہی مانگا تو چاہیے کیا تھا, رسول یہی فرماتے ٹھیک ہے میں نے معاف کیا, آپ میرے ہاتھ چھوم, آپ اپنے جسم کو میرے قدموں سے مس کر لے, بس ہو گئی بات, پر آ جائیں گے, چلا جا اپنے بزم میں نوری میں. کہا اچھا ٹھیک ہے, میں نے وعدہ کیا ہے, اٹھ جا, جھولے میں حسین ہے. حسین, بعض نے کہا حسین کے جھولے سے, بعض نے کہا حسین کے جسم سے. جا حسین کے جسم سے اپنا جسم مس کر لے. گیا, جا کے حسین کے جسم سے اپنا مس کیا, عذاب دور ہو گیا, پر نکل آئے, نور اور آ گیا. اب جو چلا تو مسکراتا ہوا نعرے لگاتا چلا. کیا نعرہ لگا رہا تھا؟ رسول نے آزاد کیا نا, تو کہنا چاہیے تھا انا عتیق الرسول, یہ کہنا چاہیے تھا. نہیں, حسین کے قدموں سے جسم سے مس کیا تو کہتا چلا انا عتیق الحسین, میں حسین کا آزاد کردہ ہوں. حضور یہاں عذاب نازل ہو چکا تھا, تو عذاب جو نازل ہو گیا اس کو حسین نے دور کر دیا. تو یہ چاہنے والوں پر عذاب تو آیا نہیں ہے, تو کیا حسین عذاب سے بچائیں گے؟ نہیں. سوچیے آپ. مگر کہنے کا مقصد, جو بات جس چیز کے لیے میں نے استدلال کیا وہ یہ ہے, توجہ چاہتا ہوں, جملہ ہے, رسول اللہ نے کیوں بھیجا؟ جا حسین کے جسم سے اپنا جسم مس کر لے.
توجہ چاہتا ہوں، آپ کا ذہن میرے لفظوں سے آگے جانا چاہیے۔ حسین کے جسم سے اپنا جسم مس کر لے۔ یا رسول اللہ، آپ میں وہ طاقت ہے کہ زمین پر کھڑے ہو کر اشارہ کرتے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کے جسم میں وہ قوت ہے کہ ذرے ہاتھ پر آتے ہیں تو بولنے لگتے ہیں۔ آپ کے جسم سے اگر وہ ذرے مس ہوتے ہیں تو جواہر میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آپ نگاہوں سے اشارہ کرتے ہیں تو درخت چلے آتے ہیں۔ آپ سر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو پہاڑ جھک جاتے ہیں۔ آپ قدم چلاتے ہیں تو زمین پیروں سے کھسک جاتی ہے۔ ہوا پر اشارہ کرتے ہیں تو دوش اپنا پیش کر دیتی ہے۔ پانی کو غور سے دیکھتے ہیں تو اپنے سینے کو پیش کر دیتی ہے کہ میرے سینے پہ آپ کے قدم آ جائیں۔ ہر ایک کا یہ عالم ہے کہ آپ کے اشارے پہ کائنات چل رہی ہے۔ تو آپ بھی کہتے اچھا لے میرا جسم مس کر لے، میرے جسم سے مس ہو جا، عذاب دور ہو جائے گا۔ یہ کیا ضرورت تھی کہ بچے کی طرف بھیجا؟ آواز آئے گی نادان، اگر یہ کر دیتا تو تم مر جاتے مگر جواب نہ دے سکتے۔ وہ بات پیدا ہوتی اگر اپنے جسم سے میں مس کر دیتا اس کا جسم تو کوئی بھی کہہ سکتا تھا کوئی بھی اپنا جسم مس کر دے، کسی کا جسم بستر پر مس ہو جائے، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، مس ہو جائے، جو چاہے کرے بعد میں جنت میں جائے گا۔ کہا نہیں، آواز دے دیا کسی کا جسم میرے جسم سے مس ہو، کچھ ہونے والا نہیں۔ حسین کی طرف جاؤ۔ ورنہ یہ جسم مس کر کے جو چاہے کہے، مسلمانوں کے گلے کٹیں کیا کیا ہو جائے، کہ نہیں، میرا جسم سے مس ہونا کافی نہیں۔ حسین کا جسم، آل علی، علی کا بیٹا، تو یہی بات ایمان کی ہے۔ اگر وہیں رک جاتے، رسول یہ کہتے محمد رسول اللہ کہنا کافی، یا ٹھیک ہے میں موجود ہوں، جنگ فتح ہو جائے، تو پھر دنیا کہتی ٹھیک ہے کسی اور کی ضرورت نہیں، یہاں تو عمل دیکھ لیا میدان میں، اب کسی اور کی ضرورت نہیں۔ کہا نہیں، تم ایسے آسانی سے نہیں جا سکتے، علی کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا، کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور علی کا اگر نام نہ لیں تو ایمان تک نہیں آئے گا، اور جب تک ایمان نہ ہو جنت میں نہیں جا سکتے۔ کوئی روایت یہ نہیں ہے کہ تم صرف اسلام رکھو جنت میں جاؤ گے، ایمان کی ضرورت نہیں، اسلام کے بعد ایمان چاہیے، جب ایمان ہوگا تو جنت میں جاؤ گے۔ جب تک کہ ایمان نہیں اس وقت تک جنت نہیں مل سکتی۔ اور پھر ایمان سے قد کی کیا ضرورت ہے؟ کیا تمہیں جنت نہیں چاہیے؟ اگر چاہیے جنت، علی کا نام لو، ملی جنت۔ جنت نہیں چاہیے، علی کو چھوڑ دو، اور جو علی کو چھوڑ دے، ہم کب چاہتے ہیں کہ ہماری جنت میں لے جائیں؟ ہم بھی نہیں چاہتے۔ جو علی کو چھوڑ دے ہمارے ساتھ آئے، ہم تو علی والے ہیں، ہاں ہم بالکل علل اعلان کہتے ہیں علی والے ہیں۔ وہ اور حضور کے جو اپنے کو فلاں والے کہتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ ہم نہیں ڈرتے، کہ کیوں ڈرے؟ اگر کسی کمزور کو مانتے تو ڈرتے، ہم کسی فرار کو مانتے تو ڈرتے، کسی رونے والے کو مانتے تو ڈرتے، کسی غار والے کو مانتے تو ڈرتے۔ ہم تو اس کو مانتے ہیں بستر پر لیٹے بھی تو کرار، میدان میں آئے بھی تو غیر فرار۔ ہمارے غیرے کو مانتے ہی نہیں، اور سوچ سمجھ کے مانتے ہیں، مولا مان۔ تو اب بات کیا ہوئی حضور؟ یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی موضوع سے ہٹا ہوا ہوں، نہیں، آپ کو گھما گھما کے لا رہا ہوں موضوع پر۔ اللہ مولا،
رسول مولا، علی مولا. اور ولایت کے لیے ہمارے پاس شرط عصمت ہے، معصوم ہونا ضروری ہے. ہم اس کو اپنا مولا مانتے ہی نہیں جو غیر معصوم ہیں. ہم عام دنیا والے نہیں ہیں. اجی حضور ہم خود غیرے نہیں آئے. کسی دیوانے کو ہم مولا مانیں، کسی برہنہ چلنے والے کو ولی مان لیں، کسی نامعقول کو ولی مان لیں، کسی جاہل کو ولی مان لیں، جو بالوں کو بڑھا لے اس کو ولی مان لے، جو داڑھی پیروں تک لا لے اس کو ولی مان لے. ارے کوئی ایک چھوٹا لے کر چلے کہ اس کو ولی مان لے، کوئی کسی مقام پر پڑا ہوا ملے ولی مان لے، کوئی لاوارث ہو اس کو دیکھا ولی مان لے. ارے ہم ایسا مانتے ہی نہیں. ہم تو دیکھتے ہیں ولی میں عصمت ہے کہ نہیں. کیسی عصمت کہ حقیقت میں چاہنے والا دل سے چاہے تو عصمت کا پرتو چاہنے والے کے دل پر پڑ جائے. ہم ایسے کو ولی مانتے ہیں، ایسے کو مولا مانتے ہیں. ولایت کے لیے ہمارے پاس شرط عصمت ہے. عصمت جب تک نہیں ولایت قطع نہیں. ہاں جب عصمت کے ساتھ ولایت ہو تو پھر وہ ہے مولا. اب توجہ چاہتا ہوں، جس کے پاس عصمت ہے وہ صالح ہوگا، یعنی ہمیشہ اچھا کام کرنے والا ہوگا. اسی لیے قدرت نے کہا واللہ مولا، اللہ مولا ہے، جبرائیل مولا ہے، رسول مولا ہے، اور صالح المومنین مولا ہے. یعنی وہ کہ جو کبھی خطا نہیں کرتا، وہ کہ جو برائی کا ارتکاب نہیں کرتا، جس سے غلطی نہیں ہو سکتی، بس وہ مولا. وہ کون ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ تاریخوں سے پوچھو، کسی مولوی سے پوچھو، کسی خطیب سے پوچھو، کسی عالم سے پوچھو، کسی مجتہد سے پوچھو، کسی کتاب سے پوچھو، کسی مرشد سے پوچھو، کسی مرشد سے پوچھو، کسی راوی سے پوچھو، کسی صحابی سے پوچھو. نہیں، بلکہ دشمن سے پوچھو. دشمن سے پوچھو کہ دشمن بھی مرتے مر گیا مگر علی کے دامن پر ایک دھبا لگا نہ سکا. تو ایسے کو ہم مولا سمجھتے ہیں، ایسے کو ہم مولا سمجھتے ہیں. جو خود بے داغ ہوگا وہ دوسروں کو بے داغ بنا سکتا ہے. جو اس کی زندگی خود داغدار ہو وہ دوسروں کو بے داغ کیسے بنا سکتا ہے. تو اس لیے ہم نے علی کو مانا. جیسے ہی مانا ایمان قریب آ گیا. لیکن اب جیسا کہ پوچھا گیا کہ اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے، دونوں ایک ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ مجھ سے کہا گیا، پوچھا گیا آج کہ اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے. تو سنو میں اسلام و ایمان کا فرق بتاؤں، ایسا فرق بتاؤں کہ پھر کبھی ذہنوں سے مٹ نہ سکے. ایک صلوات پڑھیں. مجھے حیرت بھی ہے کہ جب میں مولا علی پر بولتا ہوں تو لوگ کیوں کہتے ہیں کہ آپ صرف علی پہ بول رہے ہیں. حضور ایک علی کے فضائل ہی ختم نہ ہوں تو میں دوسروں تک کہاں جاؤں. زندگیاں گزر جائیں علی کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے. تو سنیے اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے. توجہ چاہتا ہوں، اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے؟ بس وہی فرق ہے جو ابتدا انتہا میں ہے. اسلام ابتدا، ایمان انتہا. اسلام آغاز، ایمان انجام. اسلام آدم، ایمان خاتم. وہ بھی نبی یہ بھی نبی، مگر فرق ہے نا نبیوں میں. اسلام آدم، ایمان خاتم. توجہ چاہتا ہوں میرے لفظوں پہ نگاہ رکھیے. اسلام آغاز، ایمان انجام. اسلام کعبہ، ایمان نجف. کعبے پر آغاز، نجف پر انجام. کعبے میں پیدا ہونے والا نجف میں سو رہا ہے.
اسلام، کعبہ، ایمان، نجف، وہ بھی سجدوں کا مرکز، یہ بھی سجدوں کا مرکز. توجہ چاہتا ہوں، کعبہ بھی سجدوں کا مرکز، نجف بھی سجدوں کا مرکز، مگر کعبہ اسلامی سجدوں کا مرکز، نجف ایمانی سجدوں کا مرکز. اسلام، کعبہ، ایمان، نجف، وہ بھی سجدوں کا مرکز، یہ بھی سجدوں کا مرکز. کعبہ اسلامی سجدوں کا مرکز، نجف ایمانی سجدوں کا مرکز. وہاں بھی آنا تو سر جھکانا، وہاں بھی آنا تو سجدے کرنا، یہاں بھی آنا تو سجدے کرنا. مگر یاد رکھو، کعبہ آنا تو سر جھکانا پڑے گا، نجف کو آنا تو دل جھکانا پڑے گا. کعبہ آنا، توجہ چاہتا ہوں، جملہ داد لوں گا. کعبہ آنا تو سر جھکانا پڑے گا، نجف آنا تو دل جھکانا پڑے گا. مگر یاد رکھو، جہاں سر جھکتا ہے وہاں ریاکاری ممکن ہے، جہاں دل جھکتا ہے وہاں ریاکاری ممکن نہیں. کعبے بھی آؤ، نجف بھی آؤ. کعبے بھی آنا تو سجدہ کرنا، نجف کو آنا تو سجدہ کرنا. کعبہ آنا تو سر جھکانا، نجف آنا تو دل جھکانا. جہاں دل جھکتا ہے وہاں ریاکاری ممکن نہیں ہے. یہ کہ یاد رکھو، کعبے بھی آؤ گے، نجف بھی آؤ گے تو کچھ ملے گا بھی، کچھ ملے گا بھی. کعبہ آنا تو پاک آنا، نجف آنا تو پاک آنا. کعبہ آنا تو ظاہر کو پاک بنا کے آنا، نجف آنا تو باطن کو پاک بنا کے آنا. کعبہ آنا تو لباس پاک رہے، نجف آنا تو دل پاک رہے. کعبہ آنا تو خیالات پاک رہیں، نجف آنا تو ضمیر پاک رہے، عقیدہ پاک رہے. اور جب ایسا ہوگا تو کعبہ جب ایسے پاک بن جاؤ گے تو پاک کرے گا تمہیں، نجف بھی پاک کرے گا. مگر فرق یہ ہے، کعبہ آؤ گے تو شکل پاک ہوگی، نجف آؤ گے تو نسل پاک ہوگی. کعبہ بھی آؤ، نجف بھی آؤ. شکل کو بھی پاک کروا لو، نسل کو بھی پاک کروا لو. یہ بلا فصل ہے. بات بلا فصل ایسی ہوتی ہے، کعبہ جو آئے گا وہ مسلم، جو نجف آئے گا وہ مومن. منکر کعبہ کافر، منکر نجف منافق.
اب آپ جانیں کہ کافر کی سزا زیادہ ہے یا منافق کی سزا زیادہ ہے؟ انکار کر لو، کر کے دیکھ لو، ہمارا کچھ نہیں بگڑتا. ہم جہاں بھی ہیں مولا والے ہیں، علی والے ہیں، علی کا ذکر کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. انشاءاللہ مرتے دم تک علی کا ذکر کریں گے. صرف علی کا نام لینا خود ذکر علی ہے، کیا کہیں. تو عزیزان محترم، اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ ایمانی منزل تک پہنچو. تو بات سمجھ میں آئی آپ کے کہ اسلام و ایمان میں فرق کیا ہے؟ مسلم کس کو کہتے ہیں، مومن کس کو کہتے ہیں، اور کس طرح سے ہم نے ان سارے معاملات پر قابو رکھا ہے. ہم کعبے پر رکتے نہیں. عجیب بات ہے، جو کعبہ جاتا ہے وہ نجف جائے تو کیا برا ہے، اس وقت نہ جائے، بعد میں جائے، مگر جائے. مگر یہ کون سی بات ہے؟ کہا کہ نہیں، ہم صرف کعبہ جائیں گے. ارے بھائی کچھ معقول بات کیجئے اخلاق کے ساتھ. ہم میں داڑھی پسند ہے، ہم تو داڑھی کے مخالف نہیں ہیں، مگر انسانی داڑھی. حضور، میں اس جملے کے پیچھے بھی ایک نس ہے. یہ اپنی طرف سے میں نے جملہ نہیں کہا، ویسے تیزی میں ادا کیا میں نے. سرکار دو عالم کے سامنے روایت سن لیجئے. سرکار دو عالم کے سامنے ایک بزرگ صحابی تشریف لائے، اتنی بڑی داڑھی. رسول اللہ نے دیکھا، سرکار نے فرمایا کیا حیوان کی صورت بنائی ہو. جس کے لیے بھی کہا رسول کبھی غلط شبہ نہیں کرتا. کیا حیوان کی صورت بنائی ہو، جاؤ انسان کی صورت بنا کے آؤ. اتنی بڑی داڑھی کیوں رکھی ہو؟ ٹھیک کرو، چہرے کو ٹھیک کرو، داڑھی کو سلیقے سے تراشو اور اس کے بعد آؤ. میرے محفل میں حیوانی انداز میں نہ بیٹھو. اس لیے میں نے کہا انسانی داڑھی. یہ نہ سمجھے کہ میں نے اپنی طرف سے کہہ دیا. بہرحال تو عزیزان محترم، صرف کعبے تک جائیں گے اور پھر کہا جائے ہم سے، جو دنیا سمجھتی ہے کہ یہ کہنے سے ہم چڑھیں گے، ہم رنجیدہ ہوں گے. نہیں حضور، ہم کیوں رنجیدہ ہونے چلے؟ اگر کوئی کہے کہ ہم صرف کعبہ جا کے آتا ہوں تب بھی میں خوش. میں اتنا ہی پوچھوں گا، ایک کعبے کی سمت جانے والے تو کعبے کو دیکھ کر واپس آئے گا کہ کعبے کا طواف بھی کرے گا؟ اگر طواف کر لے تو بات میری حل ہو گئی. اگر پلٹ کے آ گیا تو تیرا حج چلا گیا. کون سی بات قبول، حج کو چھوڑتا ہے یا میری بات کو مکمل کرتا ہے؟ تو حج کو کون چھوڑے؟ کتنا پیسہ خرچ کیا ہے حج کو. تو نہیں، ہمارے حاجی بنیں گے. حاجی بننے سے زیادہ حاجی کہلانے کا شوق ہے. ادھر جائیں گے لوگ کہیں گے ہاں الحاج آ رہے ہیں. الحاج یہ شوق ہے تو اچھا، جو بھی شوق ہو، مگر یاد رکھو تم نہ حاجی کہلا سکتے ہو نہ الحاج کہلا سکتے ہو جب تک کعبے کا طواف نہ کرو. کچھ کہو، کعبے کا جب تک طواف نہیں کرو گے اس وقت تک حج مکمل نہیں ہو سکتا. یا مالک تو نے بھی جھکایا ہے، تیرے صدقے پروردگار بڑے ہم خوش ہیں. یہ قدرت آواز دے رہی ہے گویا کہ دیکھو، تم میرے علی کو نہ مانتے ہو نہ مانو، نجف نہیں جانتے ہو نہ جاؤ، مگر یاد رکھو اس وقت تک تمہارا حج بھی مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ میرے علی کے زچہ خانے کا صدقہ نہ پھر لو. زچہ خانے کا صدقہ یہ معمولی جگہ نہیں ہے. علی کے قدم آئے تو اتنا بلند ہو گیا، سب کی پیشانیوں کو جھکا لیا. ورنہ اس کے پہلے کہاں نجف،
آپ دیکھیں کہاں نجف کے لوگ مخالفت کرتے ہیں، کرنے دیجئے چھوڑیے. یہ کعبے آنے والے پہلے بھی جایا کرتے تھے بہت پہلے، مگر بڑی سنسان عمارت تھی. جب آ گیا مولا تو جیسے کہ کعبے میں بہار آ گئی، بے جان جسم میں جان آ گئی، بے روح مجسمے میں روح آ گئی، اور بہاروں بھرا اتنا سنگین کعبہ بن گیا کہ سب کی پیشانیوں کو اپنی طرف جھکا دیا، رخوں کو موڑ لیا. یہ تو حضور میں نے عرض کیا کہ کعبے کے پاس جو حج کرنے جائے اگر طواف ایک طواف بھی چھوڑ دے تو حج گیا، برخاست، حاجی واجی کچھ نہیں. یعنی مطلب کیا ہوا؟ جو طواف خانے کعبہ چھوڑ کے آئے وہ حاجی نہیں پاجی ہوگا، اور جو کر کے آئے طواف وہ حاجی ہوگا. یہ دور کی بات بھی گھر میں مسجد میں کا نماز پڑھتے ہیں، کہ پڑھیے کدھر رخ ہے، کہ کعبے کی طرف. کسی اور طرف کیجئے رخ، کسی اور طرف رخ کیجئے، کہ گئی نماز. نماز ہونا ہے تو کعبے کی طرف. کیا کہنے مالک، دل میں دشمنی رکھ لے، دنیا رکھ لے، اکڑے گی، اکڑ جائے، فرعون بن جائے، کچھ کرے، بگا قدرت کو یہ کہہ دیا خبردار تم علی کے مقابل میں کہاں آؤ گے. جب تک علی کے سجا خانے کی طرف تم رخ رکھو گے تمہاری نماز. ابھی علی سے نہیں بلکہ علی کے زکا خانے سے اگر رخ پھر گیا تو عبادت باطل. حضور صرف زکا خانے سے رخ پھر گیا تو عبادت باطل، اور جس کا دل علی سے پھر گیا اس کی کوئی چیز قبول ہوگی؟ سب باطل ہی باطل. زچا خانہ ہے دور سے صحیح رخ. میں اس منزل پہ آ گیا، مذاہب کی طرف آ ہی رہا ہوں، ایک فضیلت کا گوشہ ہے، میں چھوڑ کے کیسے آگے بڑھوں، میرا دل اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے. نماز پڑھو، رخ کعبے کی طرف، کعبے کی طرف سجدہ کرنا، کعبے کی طرف چہرہ رہے، ذرا سا رخ پھر جائے نماز گئی. کتنا پابند بنایا پروردگار تو نے، کس قدر علی کو تو چاہتا ہے کہ علی کے سچا خانے کی طرف مسلمانوں کے رخ کو رکھا کہ اگر رخ ہٹاؤ گے تو نماز جائے گی. میں نے تو دیکھا حضور، خدا جس قدر یہ باپ بیٹے کو چاہتا ہے کسی اور کو چاہتا نظر نہیں آتا. سمجھے نہیں بات حضور کہ میں نے کس باپ اور بیٹے کا ایک علی بیٹا اور علی کا باپ ابو طالب، یہ دونوں باپ بیٹے ایسے تھے، قدرت میں ایسے لا کر دنیا کو جھکایا. تم کافر کہتے رہو ابو طالب کو، مگر تم کو جھکاؤں گا. رسول سے کہا تمہاری شادی ہو تو خطبہ ابو طالب سے پڑھوانا. ابو طالب نے خود اپنی شادی میں اور رسول کی شادی میں کہا الحمدللہ رب العالمین. یہ کب کہا؟ جبکہ قرآن نازل نہیں ہوا تھا. قرآن نازل ہونے کے پہلے آیت قرآن کی تلاوت کی ابو طالب نے. یا تو کہیے کہ ابو طالب اتنی بلند شخصیت کا نام کہ روزانہ لوح محفوظ کی تلاوت کرتے تھے، یہ آیت وہاں پڑھی، یا پھر ماننا پڑے گا ابو طالب اس شخصیت کا نام جس کے زبان کے جملے کو خدا نے قرآن کا جز بنا دیا. قرآن کا جز بنا دیا. ایک ابو طالب کے جملے کو خدا نے قرآن کا جز بنا دیا. بس دیکھا آپ نے کتنا چاہتا ہے خدا باپ بیٹے کو. کہا نماز میں جب تک تم الحمدللہ رب العالمین نہ کہیں نماز باطل. کعبے کی طرف رخ جب تک نہ رکھے نماز باطل. بتا دیا باپ بیٹے کی طرف جھکا دیا. باپ کے جملے کو ادا نہ کرو گے تو نماز گئی، بیٹے کے سچا خانے سے رخ پھیرو گے تو نماز گئی.
نے دیکھا باپ بیٹے کی جانب کا، تو آپ دنیا کو جو پسند ہو وہ اختیار کر لے. آج کی تمہید یہی روک رہا ہوں، اور بقیہ گفتگو کل ہوگی انشاءاللہ. تشریف لائیے. تاریخ میں کچھ تبدیلی ہو گئی آج. پہلے خیال تھا کہ عاشورہ ہاں جی ایک سلوات پڑھے ہم پورا. تو عزیزان ایمان، تاریخ میں تبدیلی ہوئی ہے. پہلے آپ سے معذرت چاہتے ہیں، مجلس ختم ہی کر رہا ہوں. آغا تشریف لائیں. در خدمت ہر دو آغایون بعد السلام عرض میکنم که اینجا چون مؤمنین اینجوری هستند که در زبان اردو اگر من صحبت میکنم میفهمند، اگر زبان فارسی صحبت میکنم اینا نمیفهمند. پس با اجازت آقایون من در زبان اردو صحبت بکنم. و خیلی ما مسرور هستیم که حضرت علی و جناب علی تشریف آوردن. خدا سایه جناب علی بر سر مؤمنین مستدام بدارد. و ما برای شما دعا میکنیم، برای خانواده شما دعا میکنیم و برای علماء حقام دعا میکنیم. خدا هر یک را بر سر مؤمنین مستدام بدارد و ضعافت ارضی و سماوی محفوظ بماند. اور با اجازت آقایون بقیه گفت صحبت من در زبان اردو بکنم. ایک صلوات پڑھیں. تو علماء کرام ہمارے تشریف لائے ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے کہ جب ہمارے علماء آئے تو مومنین کرام نے اٹھ کر استقبال کیا، تعظیم کی. مجھے اس پر حدیث قدسی یاد آئی. حدیث قدسی یہ ہے کہ جناب عیسیٰ کو مخاطب کر کے خدا نے کہا تھا یا عیسیٰ اعظم العلماء، اے عیسیٰ علماء کی تعظیم کرو. عیسیٰ خود نبی العظم پیغمبر، اس کے باوجود کا علماء کی تعظیم کرو. کہ کیوں؟ کیا علماء کے جسم کی تعریف ہے، تعظیم ہے؟ علماء کے امامے کی تعظیم ہے؟ نہیں، علماء کے علم کی تعظیم. یہ علم کی تعظیم ہے. اور ہم علم چونکہ علی کے در سے لیتے ہیں، اور جو علی کے علم کے ترویج کرتے ہیں ان کی تعظیم ہم پر واجب ہے. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ علماء تشریف لائے ہیں، محفل خود بخود نورانی ہو گئی اور دل بڑھ گئے کہ ہاں علی کے خاص علوم کی ترویج کرنے والے آ گئے، فقہا آ گئے. وہ آ گئے کہ جن کے ہاتھوں میں اپنے دین کی زمام دے کر ہمارا آخری امام غائب ہو گیا. تو آپ سوچیں، لہذا ان کے لیے دعا بھی کریں اور دعا کرتے رہیں. خدا ان لوگوں کو سلامت رکھے اور ہر آفت سے محفوظ رکھے. ہم مشکور و متشکر ہیں کہ ان لوگوں نے ہمارے محفل کو زینت دی. ہم کیا دعا دیں، شہزادی کی دعا ان کے ساتھ ہے. تو عزیزان محترم، تاریخ کی آج تبدیلی ہوئی ہے. بین معنی سابق میں خیال تھا کہ 2 شنبے کو عاشور ہوگا، مگر اب یکشنبہ اتوار کو ہر جگہ عاشور کا دن ہے. تو یہاں بھی عاشور کی مجلس اتوار کو ہوگی. اس اعتبار سے ہمیں تو اتوار ہی کو عاشورہ ہوگا. اور جمعرات کو یعنی شب جمعہ حضرت عباس علمدار حسینی کا علم مبارک برآمد ہوگا. اور جمعے کے روز دوسرے روز مہندی برآمد ہوگی. پھر ہفتے کے روز شہزادے علی اصغر کا جھولا برآمد ہوگا. اور
یکشنبہ اتوار کو زیارت یعنی عاشور کا دن ہے، قیامت کا دن، حسین ابن علی کی شہادت کی مجلس ہوگی، دوپہر کے وقت مجلس ہوگی، دوپہر کے وقت مجلس ہے نا عاشور کے دن، ہاں تو دوپہر کو صبح میں قبل ظہر مجلس ہوگی، شہادت عظمیٰ کہلاتی ہے، شہادت عظمیٰ کی مجلس ہوگی، ذوالجناح برآمد ہوگا، زیارت ہوگی۔ تو اس طرح سے آپ کو عاشور تک کا سارے پروگرام بتا دیے گئے تاکہ اس اعتبار سے آپ لوگ اپنی آسانی کے اعتبار سے معاملات طے کریں۔ ایک صلوات پڑھیں۔ تو عزیزان ایمان، مصائب پر پہنچ کر کافی تاخیر ہو گئی، مجھے اس کا احساس ہے کہ مومنین کو جانا بھی ہے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے مصاحب کی طرف آ رہا ہوں۔ اور بہرحال آدھا محرم ہو گیا، سال بھر جس محرم کا ہم انتظار کرتے رہے تو آدھا محرم گزر گیا۔ آپ کا جو مہمان ہے کربلا کا غریب، اب صرف چند دن کا مہمان رہ گیا، بہت جلد محرم تیزی سے گزر رہا ہے۔ مجلس کے بعد ماتم کرتے ہیں مومنین، شہزادی کو پرسا دیتے ہیں، یہ ماتم کر کے بتاتے ہیں اے بنت رسول، اے شہزادی زہرا، ہم ماتم کر کے بتا رہے ہیں کہ اگر ہم کربلا میں ہوتے تو اپنی جان کو قربان کر دیتے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ماتم کرنے والے مومنین ماتم کرتے ہیں، ان کے سامنے ان کا جوان بیٹا ماتم کرتا ہے، مگر کبھی کوئی باپ نہیں روکتا۔ کیا تم اپنے جوانوں کو نہیں چاہتے؟ کیوں نہیں روکتے ہو؟ آواز آئے گی، میرا جوان عزیز نہیں ہے، لیلا کا نوجوان عزیز ہے۔ میرے سامنے میرا نوجوان ماتم کرے تو میں عرض کر سکتا ہوں پروردگار، اگر یہ میرا نوجوان کربلا میں ہوتا تو علی اکبر پر میں قربان کر دیتا۔ عورتیں اپنے بچوں کو بہت چاہتی ہیں، مائیں اپنے بچوں کو عزیز رکھتی ہیں، مگر چھوٹے چھوٹے بچے ماتم کرتے ہیں، مائیں نہیں روکتی بلکہ کہتی ہیں جاؤ ماتم کرو، فاطمہ کے جانی پر ماتم کرو۔ کیا کوئی ماں اپنے بچے کو زخم کھانے بھیج سکتی ہے؟ مگر یہاں بھیجتی ہے۔ میں اس بیویوں سے پوچھوں کہ کیوں اپنے بچوں کو تم نہیں روکتی ہو، تو آواز آئے گی شہزادی کو منہ بتانا ہے۔ ہم عرض کرتے ہیں شہزادی ہمارے گود کے بالے آپ کے گود کے بالوں کو قربان۔ بلکہ بیویاں، میں نے یہ تک دیکھا کہ کتنے جگہ قمع لگتے ہیں، زنجیریں لگتی ہیں، قمع لگتے ہیں، تو میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچوں کو لایا جاتا ہے اور ان کو بھی قمع لگاتے ہیں کہ اس کی ماں کی منت ہے۔ یہ اگر دودھ پیتے بچے کو قمع کیوں لگاتے ہیں؟ عجب نہیں اس کی ماں جواب دے، میں اس طرح سے قمع لگوا کے کہہ رہی ہوں ہے رباب بی بی، یہ اگر میرا دودھ پیتا ہوتا کربلا میں تو علی اصغر پہ قربان کر دیتی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ بہرحال فضا ہی اب بدل گئی، محرم ختم ہونے کی جانب چلا۔ دوسری محرم کو فاطمہ کا جانی کربلا پہ آیا، تیسری محرم سے سپاہی آنے لگے، چوتھی محرم کو خیمے ہٹائے گئے، 70,000 سے زیادہ سپاہی یزیدی 5ویں محرم تک کربلا پہنچ گئے۔
یہ ہزاروں تلواریں کس کے لیے؟ ایک سوکھے گلے کے لیے. ہاں، جب بار بار شہزادی زینب کو خبر ملی کہ جو آ رہا ہے وہ دشمن آ رہا ہے، ہر مرتبہ کنیز خبر دیتی گئی. اب ہرملہ آیا، اب ابو قدار آیا، اب حسین نمیر آیا، اب بن خزیمہ آیا، کبھی شیس آیا. آخر میں زینب نے کہا اے فضا ذرا میرے بھائی کو بلا لو. جب آئے حسین تو آگے بڑھ کے دونوں باہوں کو گلے میں ڈال دیا. پوچھا حسین نے بہن کیوں یاد کیا؟ عجب سوال کیا دکھ سے. بھائی کیا اتنی بڑی دنیا میں آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ جو آ رہا ہے آپ کا دشمن آ رہا ہے. کوئی اگر آپ کے چاہنے والے ہوں تو انہیں خط لکھیے. امام نے خط لکھا حبیب ابن مظاہر اسدی کو، کوفے میں رہتے تھے. دوسرا خط لکھا صاحب حسن المؤمنین نے بتایا مسیب کو جو بصرہ میں رہتے تھے. دو قاصد الگ الگ چلے، ایک کوفے کی جانب چلا، ایک بصرے کی جانب چلا. کوفہ نزدیک تھا، بصرہ دور تھا کربلا سے. قاصد جب بصرہ پہنچا ہے تو 8ویں محرم ہو گئی. مسیب گھر میں بیٹھے تھے، شام ہو گئی. دن بھر قاصد دیکھتا رہا، دریافت کرتا رہا. شام کے وقت اندھیرے میں مسیب کے گھر پہ پہنچا. دروازہ کھٹکھٹایا. مسیب نے پوچھا کون؟ آنے والے نے کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں. پوچھا کون سے حسین؟ کہا حسین ابن علی. چونک گئے، کہا میرے آقا نے میرے پاس قاصد بھیجا ہے. آئے گھر کے باہر، دیکھا قاصد کھڑا ہے. پوچھا کون سے علی کے بیٹے حسین؟ کہا فاطمہ زہرا کے بیٹے حسین. کہا کیا بات ہے؟ کہا خط لایا ہوں. خط لیا، سر پہ رکھا، آنکھوں کو لگایا، بوسہ دیا. گھر میں آئے، بیوی سے کہا تعظیم کو اٹھو، میرے آقا کا خط آیا ہے. بڑے ادب کے ساتھ خط کا بوسہ لینے کے بعد خط کو کھولا تو حسین نے لکھا تھا من الحسین ابن علی ابن ابی طالب، یہ حسین کی جانب سے ہے، الی مسیب، مسیب کی جانب یہ خط ہے. سلام کے بعد حسین نے لکھا کہ مسیب تم جانتے ہو کہ ہماری رسول سے کیا رشتہ داری ہے، میں کس کا بیٹا ہوں، میری ماں کا نام کیا ہے. اگر تم پسند کرتے ہو تو میری نصرت کے لیے آؤ. میں کربلا آ چکا ہوں اور دشمنوں میں گھر گیا ہوں. بس یہ پڑھا مسیب نے تو تماچے لگا لیے، آنسو بہنے لگے. ہائے یہ وقت آ گیا، علی کا بیٹا، فاطمہ کا جانی کربلا میں آ کے دشمنوں میں گر گیا ہے، اب میں کیا کروں. ایک مرتبہ بی بی نے کہا جس قدر ہو سکے ساتھیوں کو لے کر مدد کے لیے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرزند رسول قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں. رات کا انتظار کرتے رہے، آدھی رات تک اپنے خاص دوستوں کو بلایا. نصف شب کے بعد ایک مقام پر جمع ہوئے. جمع ہونے کے بعد مسیب نے خط پڑھ کے سنایا. سب رونے لگے کہ ہائے ایسا وقت آ گیا کہ اچھا کیا کریں. کہ بس ہم سب چلیں گے فرزند رسول کی مدد کے لیے. لوگ جمع ہوتے رہے. کون سا دن آیا؟
9 محرم طے ہوا سب تیاری کرے مگر دن میں گھروں سے باہر نہ نکلے، رات کے وقت بصرے کے باہر جمع ہوں، رات کے وقت بصرے کے باہر جمع ہوئے۔ کون سی رات تھی؟ شب عاشور۔ صبح کی نماز پڑھی، سنتا ہوں 8000 کا لشکر تیار ہوا۔ نماز پڑھنے کے بعد کوچ کیا، سجدے میں مسیب نے عرض کیا پروردگار تجھ کو تیرے حبیب کا واسطہ، ہمیں جلد کربلا پہنچا دے، آقا کی خدمت میں پہنچا دے۔ دوسری دعا یہ ہے پروردگار جب تک ہم نہ پہنچے آقا کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ایک مرتبہ یہ سوار چلے، بصرے سے چلے ہیں، سورج عاشور کو سورج بلند ہو رہا تھا اور یہ چاہنے والے کربلا کے رخ پر جا رہے تھے۔ بڑے تیزی سے گھوڑے دوڑ رہے ہیں، ہر مرتبہ مسیب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی دیر سے پلٹ کے کہتے ہیں بھائیو جلدی چلو، بھائیو جلدی چلو، معلوم نہیں ہمارے آقا کا کیا عالم ہے۔ تیزی سے گھوڑے دوڑاتے رہے، ظہر کا وقت آ گیا، سب نے اتر کر نمازیں پڑھی، مختصر نماز پڑھ کے بڑے تیزی سے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ مسیب کہ بھائی جلدی چلو، سب سے آگے مسیب، پیچھے پیچھے لشکر کے سپاہی آ رہے ہیں اور تیزی سے چل رہے ہیں۔ اب سورج تھرتھراتا ہوا ڈوبنے کی طرف جا رہا ہے، تھرتھراتا ہوا سورج ڈوبنے کو ہے اور جا رہے ہیں، لب پر صرف یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یہ کہتے ہوئے جا رہے کہ کائے دیکھا کہ سپاہی آ رہا ہے۔ سپاہی کو روکا، پوچھا کہاں سے آ رہا ہے؟ آنے والے نے کہا میں کربلا سے آ رہا ہوں۔ کربلا سے آ رہے ہو؟ ہمارے آقا حسین کا کیا عالم تھا؟ جب تو کربلا سے چلا تو آقا حسین کا کیا عالم تھا؟ سپاہی آنے والے نے جواب دیا کہ جب میں کربلا سے چلا اس وقت میں نے بس یہ دیکھا تھا حسین نماز پڑھ رہے تھے اور ہر طرف سے تیر چل رہے تھے۔ کہا بھائی چلو، تیر چل رہے ہیں، ہمارا آقا نماز پڑھ رہا ہے۔ تیزی سے چلتے رہے، ایک منزل پر پہنچے، ایک سپاہی آ رہا تھا، روک کے پوچھا، اس نے کہا جب میں کربلا سے چلا کیا بتاؤں، میں جب کربلا سے چلا حسین 2 چھوٹی میتوں کو اٹھا رہے تھے۔ تو کہا رے بھائی چلو، اب کوئی بچے شہید ہوئے ہیں، شاید ساتھی مارے گئے، اور پھر چلتے رہے یہاں تک کہ ایک سپاہی آنے لگا، روک کے پوچھا کہ میرے آقا کو کس عالم میں چھوڑا؟ سپاہی آنے والے نے کہا جب میں کربلا سے چلا تھا حسین ایک لاش کو اٹھا رہے تھے، مگر اتنی زخمی کی لاش کہ ابا کے دامن میں لاشے کو اٹھایا۔ چلو بھائی عجب حال ہو گیا۔ پھر آگے بڑھے، پھر ایک سپاہی ملا، اس سے پوچھا تو کہا میں جب کربلا سے چلا کیا بتاؤں، جب میں کربلا سے چلا تو حسین فرات کے کنارے آنسو بہا رہے تھے، عباس شہید ہو گئے۔ ایک مرتبہ مسیب نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہائے عباس مارے گئے۔ چلو بھائی تیزی سے چلو، اور تیزی سے بڑھنے لگے، یہاں تک کہ ایک سپاہی آ رہا تھا، روک کے پوچھا، اس نے بتایا کہ جب میں چلا تھا تو حسین سے نوجوان کا لاشا نہیں اٹھ رہا تھا، حسین پکار رہے تھے اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، نوجوان کا لاشا نہیں اٹھتا۔ مسیب نے کہا چلو بھائی اب نوجوان بھی مارا گیا، ارے پروردگار ہمیں جلد کربلا پہنچا دے، ہم جلد پہنچ جائیں، اپنے آقا کو بچا لیں۔ پھر ایک سپاہی آیا، ایک مرتبہ روک کے پوچھا، اس نے بتایا میں جب کربلا سے چلا حسین کے ہاتھوں پر ایک چھوٹا سا لاشا تھا، بار بار حسین کہہ رہے تھے اے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے
تو چلو بھائی چلو، بڑی تیزی سے چل رہے تھے، ایک مرتبہ مسیب نے دیکھا آفتاب کو گہن لگ گیا، زمین کو زلزلہ ہو رہا ہے، گھبرا گئے کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے۔ اتنے میں آواز آئی، الا الا قتل الحسین، ارے حسین قتل ہو گئے۔ ایک مرتبہ مسیب نے تماچے لگا لیے، ہائے میرا فاطمہ کا جانی مارا گیا، الٹ کے زمین پر گرے، اب جا کے کیا کروں۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مسیب زمین پر گرے، کہا اب جا کے کیا کروں، میرا آقا مارا گیا۔ میں کہوں مسیب اب تمہاری ضرورت ہے، کربلا میں اب تمہاری ضرورت ہے۔ کربلا میں عباس بھی نہیں، علی اکبر بھی نہیں، حسین بھی نہیں۔ مسیب آؤ، زینب سے چادر چھینی جا رہی ہے، مسیب آؤ، سکینہ بی بی کو بچاؤ، بچی تماچے کھا رہی ہے۔ الہی اے سیدی و مولاي اغفر لأولیانا وكف عنا ضعنا واجعل من نازعنا واظهر كلمة الحق واجعلها العليا واذهب كلمة الباطل واجعل السفلى إنك على كل شيء قدير۔ پروردگار تجھ کو واسطہ کربلا والوں کا، جتنے حاضرین ان کے حاجات کو بھر لا، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ان کو شفائے کامل عطا فرما۔ پروردگار دعا میں دعائیں ہیں کہ ہم تمام کو اطمینان سے حسین کی زیارت کا شرف عطا فرما، قائم آل محمد کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم کو ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ معبود ان رونے والوں کو کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین، ماتم حسین۔ کربلا والے بیاباں میں، محمد کا گھرانہ 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 کربلا والے بیاباں میں۔ قیامت کی غذا آئی ہے زہرا کے گلستان میں، قیامت کی غذا آئی ہے زہرا کے گلستان میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں 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 میں۔ آئی ہے زہرا کے گلستان میں، قیامت کی غذا آئی ہے زہرا کے گلستان میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں۔ قیامت کی غذا آئی ہے زہرا کے گلستان میں، قیامت
کہاں ہو تم علی اکبر ذرا آواز تو دینا کہاں ہو تم علی اکبر ذرا آواز تو دینا کربلا والے بیاباں میں محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں قیامت کی غذا آئی ہے زہرا کے گلستان میں قیامت کی غذا آئی ہے زہرا کے گلستان میں محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں جو لوٹا کربلا میں تو مسلمانوں نے کیا لوٹا جو لوٹا کربلا میں تو مسلمانوں نے کیا لوٹا علی کی بیٹیوں کی قدریں آئی ہے تمام میں محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں قیامت کی غذا آئی ہے زہرا کی گلستان میں قیامت کی غذا آئی ہے زہرا کے گلستان میں محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں قیامت کی غذا آئی ہے زہرا کے گلستان میں قیامت کی غذا آئی ہے زہرا کے گلستان میں محمد کا گھرانہ محمد کا محمد کے گھرانے پہ کیسا انقلاب آیا محمد کے گھرانے پہ کیسا انقلاب آیا علی کی بیٹیاں اور جم کے تاریخ زندہ میں محمد کا گھرانہ محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں قیامت کی غذا آئی ہے زہرا کے گلستان میں قیامت کی غذا آئی ہے زہرا کے گلستان میں محمد کا گھرانہ کربلا محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں
کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں زمین کربلا اس کو ذرا آرام سے رکھنا زمین کربلا اس کو ذرا آرام سے رکھنا کربلا اس کو ذرا آرام سے رکھنا سلایا ہے علی اصغر کو لا کر تیرے داماں میں سلایا ہے علی اصغر کو لا کر تیرے داماں میں محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں 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 میں کہاں ہو تم علی اکبر ذرا آواز تو دینا کہاں ہو تم علی اکبر ذرا آواز تو دینا ہو تم علی اکبر ذرا آواز تو دینا اکیلا رہ گیا ہے فاطمہ کا لال میدان میں اکیلا رہ گیا ہے فاطمہ کا لال میدان میں محمد کا گھرانہ کربلا محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں قیامت کی گدا آئی ہے زہرا کے گلستان میں قیامت کی گدا آئی ہے زہرا کے گلستان میں محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں جو لوٹا کربلا میں تو مسلمانوں نے کیا لوٹا جو لوٹا کربلا میں تو مسلمانوں نے کیا لوٹا کربلا میں تو مسلمانوں نے کیا لوٹا علی کی بیٹیوں کی قدریں آئی ہے ساما میں علی کی بیٹیوں کی قدریں آئی ہے ساما میں محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں قیامت کی خزاں آئی ہے زہرا کے گلستان میں قیامت کی خزاں